बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अमशर आरिफ अमीद भट्टी। पाकिस्तान की खबरों ही खबरों पर मुश्तमिल चंद खबरें आपकी नजर। नाज़रीन, मौजूदा हुकूमत के हिस्से में जितनी रसवाई, जितनी लाकानूनियत, आइन से खिलवाड़, अदालतों की हुक्मदुली, इंसानी हकूक की पामाली इनके हिस्से में आई, किसी भी दुनिया के खित्ते में घटिया से घटिया हुकूमत के हिस्से में नहीं आई। इन्होंने एक शख्स तरीके इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान से निजात दिलाने के लिए, जो साबिक वजीर आजम पाकिस्तान रहे, जो दुनिया भर में पाकिस्तान की शनाख्त क्रिकेट वर्ल्ड कप की वजह से जाने गए, उस शख्स पर कातलाना हमले से लेके 200 के करीब मुकदमात, उस शख्स को लिए आवाज उठाने वाली हर जुबान को इन्होंने काटने की कोशिश की, यहां तक कि 26 नवंबर को सीधी गोलियां चलाईं और 12 लोगों की शहादत की तस्दीक हो चुकी। और इमरान खान को ना दिखाने के लिए जो सहाफत पर कदगन किया गया, शहीद अरशद शरीफ पे 16 मुकदमात से लेके मुल्क छोड़ने से, दुबई से मुल्क भगाने से, कीनिया में शहीद करने से, उसके केस को जोर खत्म करने के लिए जो मजालिम पीपल्स पार्टी, नून लीग, MQM और उनके हमायतियों के हिस्से आए, ये सियाकारियां, ये सारे गंद का ढेर जो इन्होंने उठाया है, ये तारीख में गलीज तरीन अल्फाजों में लिखा जाएगा। लेकिन इसके बावजूद भी इमरान खान 5 दफा अफरों से हाथ जोड़े गए, उसको मिन्नत तरले किए गए, खुदा का वास्ता है कि हम आपको 24 नवंबर से पहले रिहा कर देते हैं, लेकिन वो 5वीं दफा उसने हर ऑफर ठुकरा दी। ये हुकूमत आइन के लिए दाग बन गई, कानून के लिए दाग बन गई, आजाद सहाफत के लिए आजाद बन गई। जो सहाफत पर इन्होंने डिक्टेशन और कदगन लगाई है, नाज़रीन, अगर कोई सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस बुलाए, मैं एक एक लफ्ज बताऊंगा। शहीद अरशद शरीफ के साथ जो हुआ, हर रोज मेरी उससे बात होती थी। जो हुआ, इमरान खान को मैंने खुद जाकर कहा, जब उनकी वजीराबाद पर कातलाना हमला हुआ एक हफ्ता, कि सर इतला है कि आप पर हमला हो सकता है। लेकिन इनकी शर्म बेशर्मी डठाई, यहां तक कि अब अगले हफ्ते जो अपने मुंतहिब, अपने बनाए हुए जज, आईनी जज, गैर आईनी तरीके से जो 26वीं तरमीम हुई उसमें वो केस लगा दिए, जो पहले ही मुतनाजा जज साहबान है, कि सिर्फ और सिर्फ अभी इनके ये मजालिम उठले नहीं, फिर इस वक्त आजाद कश्मीर में पाकिस्तान दुनिया की तारीख का सबसे बड़ा हुकूमत मुखालफ एहतजाज हो रहा है। आजाद कश्मीर के शहरियों ने कहा, हुकूमत को अब घुटने टेकने पड़ गए हैं। जो सदारती आर्डिनेंस इन्होंने आजादी के खिलाफ किया था, अब वो कह रहे हैं हम वापस लेते हैं, और अवामी मुतालबत मनवाने पर मजबूर पहले भी किया था आजाद कश्मीर के लोगों ने। ये मैं मकबूजा कश्मीर नहीं, आजाद कश्मीर की बात कर रहा हूं, और अब भी करेंगे। नाज़रीन, उन्होंने आजाद कश्मीर के लोगों ने कहा, हमें ताकत के आगे, गोली के आगे ना डराएं। तकरीबन 6 रास्ते उधर जाते हैं, 6 रास्ते आजाद कश्मीर की तरफ जाते हैं, और इस वक्त लाखों लोग सड़कों पर है कि हम हुकूमत के मजालिम नहीं मानते। आपने पाकिस्तानी कौम को तो डरा लिया, अब आजाद कश्मीर को भी, एक तो उन पर नजायज हुकूमत करते हो, उन्हें खौफजदा करते हो, उन तक के मुंतहिब वजीर आजम को, अपने ताकतवर लोगों को इस्तेमाल करके उनकी वजारत उज़्मा छीन ली, गन पॉइंट पे आपने उनसे वोट लिए, अब सदारती आर्डिनेंस के जरिए उनसे कर रहे हो। ये नहीं होगा। अब तो काम ये तुम्हारा मुकद्दर है, क्योंकि तुम जुल्म आखिरी हद से क्रॉस कर चुके हो। नाज़रीन, 24 नवंबर को इमरान खान के एहतजाज को खत्म करने के लिए गोली क्यों चलाई? 12 लोगों की शहादतें कन्फर्म हो चुकी है, 100 से ज्यादा लोग लापता है, उन्हें मार दिया गया है, उन्हें जिंदा रखा गया है, उनकी गिरफ्तारी डाली गई है, उन्हें लापता है, जैसे बलूचिस्तान में मिसिंग पर्सन थे। ये हुकूमत इस सवाल पर पर्दा डालने के लिए
حکومت کے گلے کی ہڈی بن گئی ہے، اور یہ ان پر ایف آئی آر درج ہوں گی۔ 12 لوگوں کی شہادتیں رائے گاہ کسی بھی صورت نہیں جائیں گی، یہ جتنا مرضی زور لگا لیں۔ انہوں نے اب غیر عینی بینچ پر، جس کا سربراہ ایسے جج کو بنا دیا گیا جو کہہ رہے تھے کہ سپریم کورٹ کا حکم نہ مانے، اور بھی مختلف عمران خان کے کیس لگا دیے گئے۔ ایک متنازع آئینی عدالت جسے ایسی 26ویں ترمیم کے سینیٹر کے ایم این اے اغوا کیا گیا کہ صرف اور صرف عمران خان کے باہر آنے سے اتنے خوف زدہ ہیں کہ اپنا سائے سے ڈرتے ہیں۔ اگر کوئی کسی اور نام بھی نواز شریف کے آگے کہا جاتا ہے اور ایک اور شخصیت کے آگے کسی نے کسی عمران کا نام لیا، انہوں نے کہا بڑا یہ نام نہ لو، انہوں نے کہا سر میں عمران خان کا نہیں کہہ رہا، کسی اور کا کہہ رہا ہوں۔ لیکن وہ شخص جیل میں بیٹھا۔ میں آپ کو یقین سے کہتا ہوں جب 24 نومبر کے احتجاج کی کال تھی، اسے آفر ہوئی آپ چلے جائیں، رہا کر دیتے ہیں، اس نے کہا نہیں باقی پہلے سب لوگوں کو رہا کریں، ہمارا مینڈیٹ واپس کریں۔ خیر ناظرین، اب جو 24 نومبر کو جان چھڑانے کے لیے انہوں کے ساتھ اب صحافیوں پر بھی جنہوں نے اس وقت ڈی چوک میں کوریج کی، ان کا جینا مشکل کر دیا گیا۔ ایف آئی اے نے درجنوں مقدمہ درج کر لیے گئے، ان کے گھروں میں چھاپے مارے جا رہے ہیں۔ صحافی جس کو چاہتے ہیں، ایک کال جاتی ہے فلاں ہارون رشید، ظفر حلالی، اوریا مقبول جان اور ایسے درجنوں صحافی، انہیں میڈیا پہ نہیں لینا، نہیں لیتے۔ ایک کال صحافت پر اس وقت جیسے کوئی ڈاکو کسی گھر میں جائے، گن پوائنٹ پہ سب کو باندھ دے کمرے میں اور سارا گھر لوٹ کے لے جائے، اس طرح صحافت سے صحافت کی آزادی چھین لی گئی ہے۔ میں آپ کو ایمانداری سے کہتا ہوں کہ صحافت اس وقت بائسڈ ہے۔ یہاں کیا گیا گن پوائنٹ پہ مجبور کیا گیا، ورکنگ جرنلسٹ نہیں، اس کی تفصیلات بتاؤں گا اگر کبھی سیمینار ہوا کہ کس طرح صحافت ڈالتے ہیں۔ علی امین گنڈا پور صاحب نے ایک شکوہ کیا ہے، میں کوئی ان کی کارکردگی سے بہت زیادہ خوش نہیں۔ انہوں نے کہا ہے کہ مجھے صحافت کی پرواہ نہیں، آپ نے ٹھیک کہا علی امین گنڈا پور صاحب، ہم اس پہ ناراض نہیں ہوگا۔ آپ نے کہا 26 نومبر کو جو گولیاں چلائی، جنازے چلائے گئے، نہیں دکھا، ہاں میڈیا نے ایک لفظ نہیں دکھایا۔ میڈیا کو آرڈر تھا کہ 24 نومبر کے احتجاج کی کوئی چیز نہیں دکھانی۔ علی امین گنڈا پور صاحب آپ 100% کہتے ہیں ہم نے اپنے قلم کے ساتھ، اپنے پروفیشن کے ساتھ انصاف نہیں کیا۔ ہم نے ہونے والے 26 نومبر کے احتجاج پر جو گھروں میں لاتعداد عورتوں، بزرگوں، بچوں پر چھاپے مارے گئے نہیں دکھائے۔ جس طرح اندھا دھند گولیاں چلائی گئی 0 پوائنٹ پہ اور ڈی چونک میں، ہم نے نہیں چلائی۔ آپ کا احتجاج ٹھیک ہے، صحافیوں نے اچھا کردار ادا نہیں کیا، لیکن تھوڑا سا میری گزارش ہے، ہم اپنا قصور مانتے ہیں، لیکن یہ مال کان سے کہے، ورکنگ جرنلسٹ مجبور تھے، انہیں چلانے کا حکم نہیں تھا۔ لیکن آپ کی بات ٹھیک ہے، ہم نے عوام کی جدوجہد کرنے والے طریقے انصاف کے لوگ جو شہید ہوئے، جنہیں مار پڑی، جن پر چیلنج کی، لاٹھی چارج کیا گیا، راستے بند کیے گئے، نہیں میڈیا نے دکھایا۔ میں اس کا اعتراف کرتا ہوں۔ اگر سپریم کورٹ کے کوئی اعلیٰ عدالت بتائے تو بتاؤں گا کس طرح صحافت پر اور کس کس کو پابندی لگائی گئی اور کس کس طرح لگائی گئی۔ کچھ ظلم کی ایک حد ہوتی ہے، انہوں نے ہر حد پاس کر دی۔ خیر دوسری طرف ناظرین، حکومت، میں آپ کو بتا دوں اب پھر میڈیا کو کہا جا رہا کہ کسی طریقے سے جو گولیاں چلائیں، گولی کیوں چلائی، جو طریقہ انصاف نے دیا ہے، اس کو روکنے کے لیے میڈیا کو ہدایت ہے کہ آپ نے اس پر زیادہ بات ہی نہیں کرنی۔ جنازے کسی کے نہیں دکھائے گئے، لاپتہ افراد کے گھر والوں کے انٹرویو نہیں کرنے، پلانٹڈ انٹرویو کرائے گئے۔ لاپتہ افراد کو موضوع کو یہ ختم کرنا چاہتے ہیں، لیکن میں انٹرنیشنل ذرائع ابلاغ، الجزیرہ، BBC کو سلام کرتا ہوں۔ ہم پاکستانی صحافی مجبوراً یا جو بھی کہہ لیں نہیں کر سکے، لیکن آپ نے سچ کا علم رکھا۔ سچ کہنے والے تو اللہ کے راستے پہ چلتے ہیں اور جھوٹ بولنے والے تو منافق ہوتے ہیں، منافق ہوتے ہیں، منافق ہوتے ہیں۔ چاہے صحافی ہو، چاہے جج ہو، جرنیل ہو، سیاستدان ہو، جھوٹا تو منافق ہے۔ جھوٹے شخص پہ اعتبار نہ کریں، وہ کوئی بھی ہو، اس کی تحقیق کریں۔ ناظرین، در حقیقت حکومت ہار چکی تھی الیکشن 8 فروری کو۔ عمران خان کی مخالفت میں کچھ لوگوں نے 20 سیٹوں والے کو اقتدار دے دیا، لیکن انہوں نے
عمران کو ختم کرنے کے لیے عوامی خدمت کے لیے، کیونکہ عوام نے ووٹ نہیں دیے تھے، عوام نے انہیں مسترد کر دیا تھا، تحریک انصاف کو ختم کرنے کے لیے سرکاری وسائل کا استعمال کرنا شروع کر دیے۔ پاکستان میں نہ کسی کی جان محفوظ ہے، نہ کسی کا مال محفوظ ہے۔ ہر عمران خان کی حمایت کرنے، عمران خان پر ہونے والے مظالم کا ذکر کرنے، حکومت کے مظالم کا ذکر کرنے والے، ظلم کرنے کے اور حکومت سے اختلاف کرنے والوں کو طاقت سے کچلا جا رہا ہے۔ شہید ارشد شریف نشانیاں اور صحافی اوریا مقبول جان 3 ماہ اندر رہے، اور درجنوں صحافی اس وقت صحافیوں پر سیاست سے زیادہ قدغن ہیں۔ جو نہیں کہتا اسے شوق ہے تو میرے ساتھ مناظرہ کر لے، بتاؤں گا کہ کس نہ حکم آیا کہ عمران خان کو نہیں دکھانا۔ خیر، حکومت گڈ گورننس اور عوامی مفاد کے فیصلے کرنے کی بجائے صرف اور صرف ظلم سے عوام کو دبانے کی بجائے اپنی مشکلات میں اضافہ کرتی جا رہی ہے۔ ہمیں مشکلات ہیں، ہماری زندگیاں بھی خطرے میں ہیں، میں سچ کہہ رہا ہوں۔ کس وقت کون کس کو مار دے کوئی پتہ نہیں، لاپتہ گولی آج کل ہر جگہ گھوم رہی ہے، جو انہیں پسند نہیں آتا اس پہ نامعلوم گولی اس کا نشانہ بن جاتی ہے، یا اٹھا کے لے جاتے ہیں یا مقدمے درج کر دیتے ہیں۔ لیکن زندگی تو موت کی امانت ہے، ایک ہی وقت ہے اس کا گھر۔ ہر ایک نے مرنا ہے۔ شہید ارشد شریف کہتا رہا بادشاہ ننگا، تو بادشاہ ننگا کر کے دکھایا۔ اس وقت بادشاہ ننگا سب کو نظر آ رہا ہے، لیکن خوف اور ڈر سے زبانیں بند ہیں، لیکن بادشاہ پھر بھی ننگا ہی ہے۔ آپ اپنے لیے ہمدردی نہیں کہہ سکے۔ ناظرین، عمران خان کے اہم کیس جو چنے ہوئے، جو حکومت کے ججوں کے پاس لگایا، وہ حکومت کے چنے ہوئے جج ہیں، ان سے انصاف کی توقع نہیں ہے۔ اسی لیے منصور علی شاہ صاحب، چیف جسٹس منصور علی شاہ صاحب نے کل کہا بچوں کے حقوق ہے، میں کیا بتاؤں، یہ تو خاص جج بتائیں گے۔ اور منصور علی جسٹس صاحب جیسے قابل آدمیوں کی بجائے آئینی کام ان کے آگے رکھے جا رہے ہیں، جو آئین سے کھلواڑ کرنے کی توقع کی جا رہی ہے۔ فیصلے کیا ہوں گے؟ رانا ثناء اللہ نے کے مطابق انہوں نے کہا کہ آرمی چیف کو 9 مئی پر بڑے شکوے ہیں کہ سسٹم کے کچھ لاڑلے ہیں۔ 9 مئی کا عمران خان خود کہہ رہا ہے، اور 26 نومبر کا جوڈیشل کمیشن بنا دیا جائے۔ بالکل حقائق سامنے آنے چاہیے، توڑ پھوڑ کی تو اجازت کسی کو نہیں ہے۔ بنا دیں جوڈیشل کمیشن، 9 مئی کے کچھ حقائق ہم بھی بتائیں گے۔ جنہوں نے توڑ پھوڑ کی انہیں کوئی معافی نہیں ہونی چاہیے، کسی قسم کی نہیں ہونی چاہیے۔ گولی چلی، گولی چلنے کی آپ کی حکومت نے، رانا ثناء اللہ صاحب، آپ کے وزراء نے اور لوگوں نے کہا خبردار نہیں دکھانا۔ میڈیا پابندی آپ نے لگائی، عدالتوں پر حملے آپ نے کیے، پولیس کو، چند پولیس افسروں کو شوٹر کے طور پر آپ نے استعمال کیا۔ آپ بلاتے ہو اس بندے کو اٹھاؤ، ایف آئی اے کو آپ نے غلام بنایا۔ آپ اداروں کی بدنامی کا بھی باعث بنے۔ آپ نے چوری کا مینڈیٹ تو لے لیا، لیکن سب کو چوری کے مال کی رکھوالی پہ لگا دیا، چوری کی حکومت بچانے پہ لگا دیا۔ یہ ظلم آخر ظلم ہے، اس نے مٹنا ہے۔ ناظرین، اس اگلے ہفتے جو کیس لگائے جا رہے ہیں اس کا چھوڑے، یہ تو اپنے مخصوص ججوں سے لگائے جا رہے ہیں۔ عمران خان نے انکار کر دیا، لیکن انہیں جواب دہ ہوگا۔ ہاں، کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ مصنوعات پہ پابندی لگائی جائے۔ اب میڈیا پہ بہت چولا۔ ناظرین، اوورسیز پاکستانی، میں آپ کو دعوے سے کہتا ہوں 90% سے زیادہ عمران خان پر ہے۔ اگر یہ پابندی لگ جاتی ہے تو اس کا نقصان ہوگا۔ بہتر یہ ہے کہ بیٹھ کے بات کی جائے، اب بھی آئینی اور قانونی طریقہ رکھا جائے۔ فوج بھی ہماری ہے، ہمارے لیے محافظ ہے، ہمارے لیے ہی شہید جان دیتے ہیں۔ شہید کی جو موت ہے وہ قوم کی حیات ہے۔ ہاں، پولیس ہو، ایف آئی او، نیب ہو، کسی بھی ادارے کو سیاست میں انٹرفیرنس نہیں کرنی چاہیے، یہ سچ ہے۔ عوام کے منتخب نمائندوں کا انتخاب عوام ہی کو کرنا چاہیے۔ فارم 47 کے تحت اس رسم کو ختم کرنا ہوگا۔ اور اوورسیز پاکستانی پہ جو تنقید کرتے ہیں بار بار، ان کا شناختی کارڈ بلاک کر دیں گے، پاسپورٹ کر دیں گے، میں ایمانداری سے کہہ رہا ہوں، میں 2 ماہ امریکہ رہ کے ہوں۔ اوورسیز پاکستانی چاہے برطانیہ رہتے ہو، سوئٹزرلینڈ رہتے ہو، مڈل ایسٹ میں رہتے ہو، دبئی، سعودی عرب، کہیں رہتے ہو، انہیں پاکستان میں رہنے والوں سے زیادہ پاکستان سے پیار ہے۔ انہیں ان کے حقوق دیں، وہ طاقت سے کچلنے کی کوشش نہ کریں۔ ہاں، ہم پاکستانیوں کو تو آپ ہر روز کچلتے ہو، ہر روز ہماری آزادی سلب کرتے ہو،
جس طرح گن پوائنٹ پر تم نے صحافت کی آزادی ہمارے گلے پہ انگلی رکھ کے یا بندوق رکھ کے نوچی ہے، اس کے ایک ایک ایویڈنس ہے، لیکن کبھی تو اللہ تعالیٰ سورج کا سچائی کا سورج طلوع کرے گا، یہ حقائق سامنے آئیں گے اور عمران خان کو آپ کو چھوڑنا پڑے گا، لکھ کے رکھ لیں۔ کب چھوڑتے ہو مجھے نہیں پتا، کیونکہ آپ نے جتنا ظلم کرنا تھا کر لیا۔ ہو سکتا ہے آپ 50-60 لوگ اور مار دو، 10-20 ہزار لوگ اور گرفتار کر لو، لیکن آخر سچ جیتے گا۔ یہی نظام قدرت ہے، کیونکہ چوری کی حکومت کو چوری کی گاڑی نہیں چلا سکتے، موٹر سائیکل نہیں چلائی جا سکتی، تو چوری کی فارم 47 والے کو کب تک چلاؤ گے؟ اس کو بچانے والے خود اس کی رینج میں آئیں گے۔ عمران خان کا آخری پیغام ہے کہ اس کے پاس ایک کارڈ نہیں ہے، کئی کارڈ ہیں۔ عمران خان مصنوعات کے بائیکاٹ پر کیا موقف دیتے ہیں یہ تو وہ بہتر جانتے ہیں، لیکن علیمہ خان نے بتایا ہے، میری خود بات ہوئی ہے کہ علیمہ خان نے کہا ہے وہ کسی بھی طور پر سودے بازی نہیں کرے گا۔ عمران وہ عوام کو حقیقی آزادی دلانے تک جدوجہد جاری رکھے گا۔ صرف جدوجہد ہی آپ کو کامیابی کے قریب لے جاتی ہے۔ سازشیں کرنے والے، قانون کا غلط استعمال کرنے والے اپنے اور اپنے اداروں کے، اپنے محکموں کی بدنامی کا باعث بنتے ہیں۔ سب گندے انڈے ڈال کے ایک ٹوکری میں اگر آپ کہیں کہ 24 کروڑ عوام اس کا وزن اٹھائے تو وہ نہیں اٹھائے گی، کیونکہ اس میں بو آنے لگ پڑی ہے۔ اللہ تعالیٰ پاکستان کو بو سے بچائے، رول آف لا ہو، آئین کی حکمرانی ہو، پاکستان زندہ باد۔